अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम ईद उल अज़हा की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम आज लेकर हाजिर खिदमत। आप मुझे एक हफ्ते की गैर हाजिरी के बाद देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं लाइव आपकी स्क्रीन पर भी, और आप हमें इस सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। मैंने आज काफ़ी सारे बाल भी छोटे करा दी, सब कुछ मैंने चेंज लिया थोड़ा सा, क्योंकि ईद थी, मुझे गर्मी भी लग रही थी और पिछले दिनों हीट स्ट्रोक हुआ। उस हीट स्ट्रोक का मैं शिकार हो गया। बहुत सारे मेरे लिसनर्स परेशान थे, तो मैं उनको आगाह कर दूं कि एक हीट स्ट्रोक से मैं निकल कर कहना चाहिए जिंदा बच करके मैं फिर हाजिर खिदमत हूँ आपके साथ। और फिर इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएंगे उसी सीखो सिखाओ के सिलसिले गुफ्तगू पर। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे आपके फ़ोन्स होंगे, बहुत सारी कॉल्स होंगी, और हमारे मेहमान के नुक्ता नज़र भी कल बहुत अच्छा पेश होगा। लेकिन आज है ईद उल अज़हा का प्रोग्राम। पहले तो मैं अपना जो एक मेरी रूटीन है, मेरा एक अंदाज़ है कि मैं अपने रब का नाम लिए बिना अपना प्रोग्राम का आगाज़ नहीं करता। मेरा रब मेरी बात में बरकत नहीं डालता, मेरी बात में असर नहीं पैदा करता तब वक्त है कि मैं उसका नाम न लूँ। उस रब रहीम रब करीम के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाकायदा, और गुफ्तगू का आगाज़ उसके फ़ौरन बाद कि उसने हम पर इतना करम किया कि उसने एक खुशी के लम्हात भी हमें तराश कर दी है। बहुत खूबसूरत तराशे हुए इन खुशी के लम्हात जो इबादत का दर्जा रखते हैं। यानी हमारे यहाँ तो खुशी भी इबादत का दर्जा रखती है, और खुशी भी किस बात पर मना रहे हैं कि दो बाप बेटों का ऐसा खूबसूरत मुकालमा, और दो बाप बेटों की राज़ी बरज़ा हो जाना, और बाप का राज़ी होना, फिर बेटे का कमाल उसके साथ रज़ा होना, और गर्दन झुका देना, सर तस्लीम खम रब रहीम का हुक्म आ गया तो दूसरी कोई बात नहीं। फिर वो होता है जो तारीख़ में कभी ना हुआ, और फिर हमारे लिए वो एक मिसाल बन जाती है। हम वही दुम्बा मेंढा और कोई ना कोई अपना पसंदीदा और ख़ूबसूरत सा जानवर रब की नज़र करते हैं रब के रास्ते में। हालांकि वो कहता है ना मुझे खून पहुंचता है, ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, ना तुम्हारी उसकी हड्डियां पहुंचती, कुछ भी नहीं पहुंचता मुझे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। हमने तकवा अख्तियार करने के बजाय इसको कुछ और निराले ढंग पर ले गए हैं। मैं इस कोई 2 ईदों से मैं देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें बड़ी माशरती एतबार से एक नई चीज़ आई है। हमने एक फेस्टिवल सा बना लिया है। एक तो मिडनाइट पर, चाहे वो कोई भी हो, रात हो, आने वाली अच्छा दिन हो, अगला दिन, उसकी मिडनाइट को हम बाकायदा एक अजीब तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। कोई अखियार के तरीके हमने अपना लिए हैं और एक फेस्टिविटी पैदा कर दी है। फेस्टिवल हो गया, कार्निवल बना लिए, धड़ाधड़ कारवां निकल रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक रैलियाँ निकल। ये ईद उल अज़हा रैलियाँ निकालने की नहीं है, इसमें सिर्फ रब का शुक्र अदा करने का है। इसमें और कोई दूसरा काम नहीं करना। हमने अपने रब को राज़ी रखना है, ना कि हम अपने रब को हम नाराज़ कर दें कि ए रब, हम तेरे रास्ते के बजाय हमने कोई नया रास्ता चुन लिया, हम कोई नए अंदाज में ये सारा सिलसिला चला रहे हैं। मेरे सुनने वाले इस वक्त आ चुके होंगे ऑनलाइन, और गलियां भी हमने बंद की। आलाइशों का तो खैर हम ठिकाने नहीं लगाते, खून पड़ा है तो हम उस पर चूना नहीं डालते, जरासीम कुछ कोई दवाएं नहीं डालते। ये एक माशरती पहलू था जो मैंने रखा। रिलीजन को हम हटा देते हैं। हमने माशरत पर बड़ी बुरी तरह हमारी ये इबादत असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने अजीब तरह की बातें भी शुरू कर दी कि मवेशियों का इतना। तो मैंने कहा भाई बात सारी है, मवेशी हर साल इससे दुगुना मौजूद होता है मंडी में। ये तो रब के काम है बरकतें डालना और वो सारा सिलसिला करना, ये सब उसकी काम है। टेलीफोन नंबर दोहरा दूँ, 0315000824। मैंने रब से अपना कनेक्शन जोड़ लिया है। अब आपके लिए कनेक्शन का मैंने नंबर दोहरा दिया। आ जाइएगा आप, फ़ौरन हमें इस पर रब्ता कीजिएगा। ज़रा हमारा मेहमान से तारुफ हो जाए, मेहमान से बातें हो जाएं, कैसी हमने ईदें गुजारी, कैसा अब हम देखते हैं, कैसी पिछली दुनिया देखते थे। आज हम बहुत सारी ईद की में यादें होंगी, उनका माजी भी होगा, मेरा माजी भी है। फिर दूसरी चीज़ ये कि हम ईद देखना चाहते हैं और होना कैसी चाहिए, इन सब बातों पर करते हुए ये हमारे नुकात हो गए तय। हमारा एक बाउंड्री आज हमने तय कर ली। बहुत सारी खुशियों के लम्हात हैं, बहुत सारी खुशियों की बातें होंगी। हम कुरेदते और
बुरी बातें करने के बजाय आज खुशी के लम्हात में खुशी की बातें करेंगे, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आपके फ़ोन्स जो आएंगे उनमें भी हमें खुशी के लम्हात फराहम होंगे। तो मैं यहाँ पर तारुफ ले लूँ, लेकिन इस तारुफ से पहले मुझे एक अलर्ट मौसूल हुआ है ट्रैफिक का, चूँकि हमारा चैनल है सिंध पुलिस FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र, जो देता रहता है आपको पल पल खबर कि कहाँ ट्रैफिक में रसानी है, कहाँ रुकावट है, और हम उनको पल पल आपको बताते रहते हैं। फिर इसका आगे बात कि अलर्ट आई है हमारे पास एक बड़ी कि जनाब, और वो ट्रैफिक कहाँ पर है, वो गुलबाई से मारीपुर की जानिब इस वक्त पिकनिक मनाने वाले सारे चल पड़े हैं, जिन्होंने 2 दिन में कुर्बानी मनाई, अब वो चले हैं अब अपने आप को समंदर पर ठंडा करने। ख्याल रखिएगा हाई टाइड्स हैं जिन गाड़ियों में इस वक्त ऑन है, बिल्कुल जून जुलाई समंदर में उतरने का नहीं है, और हॉक्सबे रोड पर जाने या हॉक्सबे के समंदर या सैंड स्पिट के समंदर में और रिस्क मत लीजिएगा। हर साल ईद पर बहुत सारी हलाकतों की खबरें सुनते हैं, और ये एक अफसोसनाक अमर है। बवजह ट्रक अड्डा 6 नंबर गेट गोदामों में आग लगने की वजह से वहाँ आग लग गई है। 6 नंबर गेट से दरवेश कांटा तक रोड को बंद किया हुआ, दूसरे रोड को ट्रैफिक के लिए डबल चला रहे हैं। जरा एहतियात कीजिएगा, ट्रैफिक में पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रमा दमा कवर करने में बड़ी तगदो कर रही है। और अगर कोई चीज़ आप मालूम करना चाहते हैं तो जनाब वहाँ पर हमारा 1915 पर आप हमें ट्रैफिक रहनुमाई के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो सिलसिला हम करते हैं अपने मेहमान से गुफ्तगू का, और हमारी मेहमान आज बड़ी अच्छी डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, लिखती भी हैं, बताती भी हैं कि कैसे अदायगी करनी है, कैसे इसको ड्रामाटाइज करना है। ड्रामा डायरेक्टर बड़ी आज, और ईद की मुनासबत से आज बड़ी अच्छी और बड़ी तबीयत की ये बज़ला संज किस्म की बड़ी कहना चाहिए बड़ी लतीफ़ तबीयत पाई है, और एक बड़े अच्छे ख़ानदान से हैं, बड़े अच्छे नाम है। आज मैं पूरा तारुफ करा करके मैं आगे बढ़ूँ। राइटर के साथ साथ वो अपना बिजनेस भी साथ साथ चलाती हैं। बड़ी बात यह कि एक इस दौर में ख़वातीन का एंटरप्रेन्योर होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी जो मेहमान मेरी ऐसी आती हैं, मैं उनका तारुफ बड़ी दिल से करता हूँ, और मैं इस वक्त भी मेरी मेहमान बड़ी दिल से मैंने मदू की है। कई साल 1.5 साल की तगदो के बाद मेरी आज मेहमान तशरीफ़ ले आई, और साहिबजादी हैं, बहुत बड़े अच्छे अदाकार और म्यूज़िक डायरेक्टर जनाब खालिद निज़ामी साहब की साहिबजादी हैं, निज़ खालिद। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके आना आज, बोल के हमारी एक महफिल बड़ी अच्छी रौनक सज सी गई, अच्छा लग रहा है। ईद के मौके के मुनासबत से बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, क्योंकि जिस जब आपकी गुफ्तगू होती है तो आपके पास से जो गुफ्तगी हासिल होती है हमें गुफ्तगू में, वो बड़ी अच्छा लगता है। आज यहाँ भी हमारे यहाँ इसी तरह इतनी शुगुफ्ता बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, सारी चीजें अच्छा है। व्यूवर से पहली दफा मेरा कोई इस तरह का इंटरेक्शन है। हाँ, और थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, बिल्कुल हूँ। हाँ, राइटर और डायरेक्टर कहाँ गए? आज कैमरे के सामने, आज कैमरे के सामने होता, वरना कैमरे के पीछे होती। हाँ, इतना पता नहीं चलता। डायरेक्शन करती हूँ डॉक्यूमेंट्रीज की, अच्छा, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ, तो उसमें जो है वो बिल्कुल एक अलग दुनिया माहौल होता है, बिल्कुल एक अलग दुनिया है उसमें। तो आज खुद जब सामने हूँ कैमरे के तो थोड़ा सा पता चल रहा है कि हाँ, जिन लोगों को हम बताते हैं ऊंट का पहाड़ के साथ क्या ताल्लुक, बिल्कुल वो रब्त आज पता चले। हाँ, वो आज पता चले। हाँ, जब हम किसी को कहते हैं ना कि नहीं अब आप ऐसे नहीं, अब आप ऐसे बात कीजिए। हाँ, अब खुद को एहसास हो रहा है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, जुमले कहाँ से सेट करने। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा कितनी उम्दा आप सबके पास से गुफ्तगू निकलेगी। तो हम ये कहते हैं कि जो आज आपने भी ईद देखी होगी, बिल्कुल कार्निवल की हालत बना ली, कुछ एक नई शक्ल नहीं बनी है, कुछ क्या बहुत मुख्तलिफ हो गया। अब वो ईद सुन्नत इब्राहिमी वाला इसमें जो फ्लेवर था ना, हाँ, हाँ, वो शायद वो एसेंस जा रहा है, बिल्कुल कहीं कहीं महसूस हो रहा है, बुनियादी रूह। अब देखें जिस तरह अभी ये लोग एक शुरू करते हैं एक फेस्टिवल की तरह से, हाँ, उसमें बहुत सारे लोग हैं, और वो एक जानवर को आप लोग जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ी भयानक बात हो गई है कि मुसलसल जानवर को लेके दौड़ते रहते हैं, और सैकड़ों लोग उसको आराम करवाएं, उसकी खिदमत करें। वो तो पक्के फर्श पे चलने के आदी नहीं है। वो उनका खुर जो कच्चे के लिए बना है, खुर छिड़ जाते हैं बाज़ औक़ात बदनुमा होकर, और बाज़ों में ऐब पैदा हो जाता है, और उस ऐबदार को बीमार इसीलिए होते हैं। हाँ, जानवर कि आप उनको भगा रहे हैं, ये भागने के जानवर नहीं है। अच्छा, टहलाने की चीज भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो हमने तो बचपन में ये देखा था, कुत्ता टहलाया जाता था, गाय कभी नहीं टहलाई जाती थी। अब गाय टहलाई जाती है इतनी ज्यादा
کہ میں حیران بھرے بازار میں بھائی کتنا پریشان ہو جاتا ہے وہ جانور جو باڑے سے نکل کے انسانوں کی میں کیا کہوں گی اس کو، انسانوں کے باڑے میں ہی آ گیا. بالکل ویسے ہی ہے. میں نے ایک اور چیز کہی، میں ایک لگا دوں. ایک طرف میں نے اس کو سمجھایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ لگتا ہے رسی کے دونوں طرف جانور ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ پکڑے ہوئے پھر رہا ہے، وہ گلے میں ڈالے پھر رہا ہے. بالکل ایسا نہ کریں. جانور، وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ جانور کو آپ جانور کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. کہ آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں رہی. ہمارے وقت میں ہوتا تھا جانور گھر میں آیا اس کو سہلا رہے ہیں، اس کو نہلا رہے ہیں، اس کی ٹانگیں دب رہی ہیں، کھلانا پلانا، اس کو ایک ماحول دیا جاتا تھا کہ جہاں پہ انسان دور رہتے تھے. ہمارے دادا کہتے تھے بکرے سے دور رہو. ہمارے یہاں بکرے کی قربانی، دادا کہتے تھے بکرے سے دور رہو، وہ پریشان ہو جائے گا. اب آپ اس کے ساتھ ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، اس کو لے کے پارکوں میں ٹہل رہے ہیں. یا میرے اللہ، وہ لڑکیوں میں ایک شوق جو ٹک ٹاکس کا شروع ہو گیا، وہ بھی ایک بہت ہی عجیب سا، وہ اب سے جان لینے لگا ہے. بالکل سب سے خوفناک بات ابھی سنا یوسف کا واقعہ، میں بڑا دکھی ہوا بہت زیادہ کہ اتنی چھوٹا سا بچہ کیوں. آج پہ میں نے اس پہ آج ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے، لوگوں نے اس کی تائید بھی کی ہے، اور میرا اس میں مضمون میں واضح میں نے لکھ دیا کہ خدا را بچیوں کو شوکیس نہ کریں. بالکل ایسے ہی آج شوکیس کر رہے ہیں، ایک چوراہے پر اس کو تماشا بنا رہے ہیں. یعنی اب کچھ عجیب ہو گیا. بکرا تو بکرا، بیٹی بھی کو بھی آپ نے بیچ چوراہے میں کیا کبھی کوئی کسی نے سوچا تھا کہ بیچ چوراہے میں کھڑی ہو جاؤ بیٹی اور ایکشن سے پوز بنا کے کوئی کھڑا کرے گا؟ یہ تو سوشل میڈیا کا چوراہا، اس سے بھی زیادہ انہوں نے تماشا بنا دیا ہے. لوگوں نے اصل میں اپنا تماشا خود بنایا ہے. آپ ایک لمٹ میں رہیں، ہر چیز بہت اچھی ہے. آپ ہر اس چیز کا آپ مثبت پہلو دیکھیں بھی اور اس کا منفی پہلو بھی دیکھیں. دونوں کو سامنے رکھ کر چاروں خانے دیکھ کے پھر آپ قدم بڑھائیں گے تو آپ کامیابی کی طرف جائیں گے. ریس میں بھاگیں گے، ذرا سا آپ نے فنش لائن پہ پہنچے اور ریس ختم، آپ آرام آرام سے چڑھیں تاکہ آپ ترقی کا زینہ اوپر پہنچ سکیں. بہترین بات. ریس میں بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں ہے. بھاگیں گے تو فنش لائن پہ جلدی پہنچ جائیں گے. جہاں فنش لائن پہ پہنچے وہاں ریس ختم. ہمیں تو سفر پیدل طے کرنا ہے. بالکل فنش لائن نہیں ہے. فنش لائن تو ہماری زندگی کی آخری سانس تک. ایک کال لے لیتے ہیں. کال شروع ہو چکی، پہلی تو مس کر دی میں نے، دوسری لے لی. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. جی جی آپ تعارف آپ کا چاہیے تھا مجھے پہلے. ہیلو، آپ کی آواز کٹ رہی سر، پوزیشن چینج کیجیے پلیز. جی 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 پلیز 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 پلیز. جی ٹاپک کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ نمود و نمائش ریاکاری سے اگر ہم بات کریں گے نا جی تو قربانی کا مقصد حاصل ہو سکے گا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ نمود و نمائش میں ہی لوگ لگ گئے ہیں. اب قربانی کی وہ روح جو تھی وہ مرتی جا رہی ہے. ویسے پوچھ پتہ نہیں کہاں کھو گئی. لوگوں میں ہم سب کا ضروری ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹک ٹاک سے بھی دور رہا جائے گی. ساری فضولیات نہیں، ٹائم ویسٹ کرنے والی باتیں. اس کا مثبت استعمال ہم نہیں کر رہے، مثبت استعمال ہم نے تماش بھی نہیں لگا لی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ جتنا اس کے پازیٹیو پہلوؤں پہ جائیں گے اتنا آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکیں گے. آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکیں گے. اس میں پہنچاتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کیجئے. انٹرٹینمنٹ بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ ایک صحیح میسج دوسرے تک اخلاقی دائرہ ہو. اخلاقی دائرہ بالکل. آپ کوئی اچھا میسج لوگوں تک پہنچائیں. اچھا مزاح بھی اچھا ہونا چاہیے. مزاح بھی ایسا ہو کہ سننے میں اچھا لگے. کچھ کانٹینٹ ایسے چل رہے ہیں جو ہم خود بھی سن بھی نہیں پاتے ہیں. نہیں سن بھی نہیں پاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا اپنی ثقافت کو سامنے رکھنا چاہیے. مذہبی اقدار کے ساتھ ساتھ ثقافت بھی سامنے رکھنی چاہیے. وہ بہت آپ کو پازیٹیو ریپلائیز اس پہ ملیں گے. بالکل یہی تو یہ تھینک یو جی، جزاک اللہ. ان کی کال میرے خیال میں کٹ گئی ہے، تو ہم کالز بھی لیتے رہیں گے اور ہمارے کالرز بھی یقیناً اس وقت ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. اور دیکھیے جی انہوں نے واقعی اپنا ٹائم صحیح چوز کیا. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. واجد رمضان صاحب، جناب عید مبارک. آپ کو بھی اور آپ کے مہمان کو بھی عید مبارک. کیسے
عید مبارک. جی شکر اللہ کا. پہلے تو کوشش کہ اللہ آپ کو اور آپ کے مہمان کو خوش رکھے, آباد رکھے, صحت والی زندگی دے. آمین. میرا دوست ہے سعودیہ میں جی, تو میں نے اس کو عید مبارک کے لیے میں نے فون کیا. جی جی جی. میں نے بولا وہاں بھی یہی صاحب, وہ تو پہلی دفعہ گیا نا, تو میں نے بولا وہاں بھی یہی صاحب ہے کہ لوگ گھروں میں گلیوں میں بکرے باندھے ہوئے, یہ نہیں واجب بھائی نہیں, یہاں آن لائن کا حساب. ہاں تو وہاں کا مجھے ماحول پتہ چل گیا نا. کہنے تو میں کہ آپ کے ٹاپک کے مطابق یہ کہوں گا کہ وہ لوگ اچھے ہیں پھر جی, کہ دکھاوے سے بچے ہوئے, ہاں ہاں ہاں, مگر وہ لوگ ایک چیز سے خواب سے بھی دور ہیں. نہیں مگر وہ اس کی جانور کو گھر میں پال کے اس کی خدمت کر کے اس کی محبت میں اللہ کی راہ میں پانی کی وہ چیز سے دور. میں ضمن میں وضاحت دوں گا, میں بھی آپ کو دوں گا بالکل. جی. اور ہم لوگ جو ہے نا جی, یہ جو گھروں میں پالتے ہیں پھر نمود و نمائش کرتے ہیں, مینار کی بات تو میں آگے بڑھاؤں گا کہ نمود و نمائش کرتے ہیں, تو جو ایک ایک بال پہ نیکی ہے اس نیکی کو ہم لوگ ضائع کر دیں. بالکل کرتے ہیں. اس نیکی کو ہم کمانے کے بجائے اس کو فضولیات میں گنوا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بہت اچھی بات. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جی کہ پالتے ہیں گھر میں, اس کی خدمت کرتے, اس کی پیار کرتے ہیں, جو قربان ہوتا ہے تو اس کی قربانی پہ روتے بھی. درست ہے. ایسے لوگ دکھاوا کرنے والے نہیں ہوتے, وہ محبت کرنے والے ہوتے. جو نمود و نمائش والے کرنے والے ہوتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ یا جس چیز پہ بھی, تو وہ اپنے دکھاوا کر کے ایک تو شرک کرتے ہیں کیونکہ دکھاوا شرک میں آتا ہے. بالکل. دوسرا وہ اپنی نیکی ضائع کر دیتے ہیں. چلو اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. آمین. جزاک اللہ واجد بھیا, اللہ حافظ. اللہ حافظ. وہ وہی بات انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے. جی ہاں, کہ ایک ایک بال پہ نیکی ہے. جی ہاں, اور یہ اپنی نیکی ضائع کر دیتے نمود و نمائش میں. یہ ایک کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں یہ کہوں گی کہ اپنے اعمال کو ہم لوگ آگ لگا رہے ہوتے ہیں نا. جی ہاں, تو جی ہاں, بس میں یہی کہوں گی کہ بالکل صحیح کہا آپ نے, بہت اچھی بات. تو ہمارے ساتھ کالرز ہیں اور سلسلہ گفتگو کا جاری ہے. میں کالز بھی لے رہا ہوں. ابھی میرے ریگولر کالرز بھی آج یقیناً وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ سہیل صاحب آج, بس وہ اصل مجھے پچھلے ایک ہفتے انہوں نے نہیں پایا. اچھا, وہاں ابھی بات کر رہے تھے واجد رمضان صاحب, فلیٹوں میں رہنے والے تو ضرور وہ اپنے یہاں ان کو ان کے مویشی کا انتظام نہیں ہے, لیکن عرب ممالک میں قطر میں 5-5.5 سال رہا, انہوں نے اپنے ولاز میں لا کر مویشی باندھ لیتے, جیسے ہمارے پہلے کراچی میں ہوا کرتا تھا, مویشی آئے سین میں بند گئے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ لوگ اپنے پورچ, ان کا گھر بڑے ہیں اور انہوں نے اپنے وہاں باندھ لی. اس کے بعد عید والے دن جب وہ نماز وغیرہ سے پڑھ کے فارغ ہوئے اور اپنا جانور مذبح خانے میں, جو ان کے سلاٹر ہاؤسز ہیں گورنمنٹ کے بنے ہوئے, بہت خوبصورت بڑے پیارے, وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے, اپنا ٹوکن لے لیا, بیٹھ گئے, اور انہوں نے کو چھری پھیرنی تو آپ چھری پھیر لیں, چھری بھی پھیر کے اور جا کے آپ ایک بڑے پیارے ویٹنگ روم میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھے. اس کے بعد آپ کا جب گوشت بن جائے گا, نمبر کال کیا جائے گا, وہ اسپیکر پہ آپ جا کر کے اپنا گوشت پیک کیا ہوا لے کر جائیں. پہلے ہمارے یہاں کراچی میں ہم بھی یہی دیکھا کرتے. میں بھی اس ماضی کو چھوٹا سا دہرا دوں تو بہت سارا مواد آئے گا بھی آپ کے پاس سے بھی. تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ گلیوں میں سڑکوں میں کسی کو باندھتے ہوئے. ہم نے اپنی گلیوں میں سہن بڑے رکھے ہوئے تھے, اور سہنوں کے اندر وہ درختوں کے نیچے باندھ دیے جاتے تھے. بالکل, اور درخت بھی ہوتے تھے. اب کراچی پورا درختوں سے اجڑ گیا, صحن والے گھر ختم ہو گئے, پرانے کہیں اکا دکا نظر. اس میں وجہ یہ ہوئی ہے نا کہ وہ ہم نے ایک ایزی منی کے پیچھے چلے گئے. ایک وجہ یہ ہوئی کہ ایک جو صحن تھا اس میں انہوں نے کوئی 4 فیملیاں آباد کر لی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سے کرایہ آ رہا ہے, تو ایزی منی ان کو مل رہی ہے. اچھا, ایک تو وہ اب گائے کہاں باندھی جائے, گلیوں میں گلیاں کر دی, بند کر کے بیریئر لگا دیا. اتنی دقت ہوئی ان دنوں, اتنی اذیت ہوئی لوگوں کو, اور وہ گند بھی باہر اور صفائی بھی نہیں ہو رہی. تو دیکھنا چاہیے کہ آپ جانور لائے ہیں تو اس کو گھر میں اگر باندھنے کا انتظام نہیں ہے تو کوئی ایک پلاٹ, کوئی خالی جگہ لے لیں اور وہاں پر اجتماعی طور پر باندھ دیں. ایک آرگنائز طریقہ. ہمارے یہاں
ڈسپلن کو پہ بڑا زور ہے, اخلاقی اقدار پہ زور نہیں ہے. ڈسپلن سے زیادہ اچھا اخلاقی اقدار ہو, ڈسپلن خود ہی قائم. بالکل ایسا ہی ہے. اپارٹمنٹس میں اب یہ کر دیا انہوں نے کہ جو اپارٹمنٹ کے ساتھ ایک خالی پلاٹ, اس پلاٹ کے اوپر اگر عام طور پہ ہمارے یہاں ماسیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ جی اس پلاٹ پہ آپ بیٹھیں تاکہ قبضہ نہ ہو. اب جس کا وہ پلاٹ ہے وہ پلاٹ کرائے پہ دے دیتے ہیں. جتنے اپارٹمنٹس کے لوگ ہیں وہ اپنا جانور لا کے وہاں باندھتے ہیں, وہ اس سے بھی ان کی انکم ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک کچا فرش مل جاتا ہے ان کو, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے اس فرش پر کچے پر ہوتے ہیں, اس کے بعد جس وقت وہ گلی میں آتے ہیں پھر وہ ان جانوروں کے ساتھ وہی. اس پہ میرا بڑا دل دکھتا ہے. بازار میں ابھی عید سے ایک دن پہلے بازار میں گیا تو کوئی 4 بچے ایک گائے لے کر کے چلے آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے کہا اگر یہ بدک گئی تو تمہیں تو اٹھا کے ایسے لے کر جائے گی نا بیٹا, اور تمہیں پتا اتنے رش میں لے کر آئے ہو, یہ بدکے گی. اتنا رش نے کبھی نہیں دیکھا ہو, وہ گاؤں کی ہے پالی ہوئی, اور کھوے سے کھوا چھل رہا تھا, اور یہ کنڈیشن میں اس نے درمیان میں داخل کر دی گائے. کبھی گائے کسی کے کاندھے پہ لگ رہی ہے, کسی کے کمر میں لگ رہی ہے, لیکن بھائی اس نے سنا ہی نہیں بچے نے. تو یہ کیا مزاج اور یہ کیا کلچر ہے؟ ان لوگوں کو اصل میں وہ تربیت جو گھر سے ملنی چاہیے, معذرت کے ساتھ آپ اس چیز کو گھر میں, گھر والے اس کو اس بارے میں بات نہیں کر رہے. ان کو سمجھائے نا کہ بھائی اس جگہ تک, یہاں یہ ایک لمٹ ہے, یہاں سے یہاں تک آپ نے جانا ہے, اس جگہ پہ نہیں جائیں, اس جگہ. تو یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو جس وقت سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو ان کو پھر آگے جا کے پتہ چلتا ہے نا, کیونکہ انہوں نے ایک بہت لمبی ماشاءاللہ زندگی گزارنی ہے. ابھی سے ان کو یہ سمجھانا پڑے گا تربیت میں, کیونکہ ہم لوگوں سے پہلے جو نسل تھی وہ شاید, یا ہمارے بعد جو آئی, اسپیشلی ہمارے بعد جو آئے, ان لوگوں نے کچھ چیزوں میں ماڈرن ہو گئے. وہ آپ جہاں آپ کا مذہبی تہوار آتا ہے نا, وہاں آپ کو ماڈرن نہیں ہونا, وہاں پھر آپ کو وہی کرنا ہے جو سنت ہے اور جو قرآن سے آپ کو بتایا گیا. جب آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے نا تو آپ کی نیکی بھی, جیسے ان صاحب نے کہا آپ کے کالر نے کہ نیکی. دوسری بات یہ کہ آپ جانور ضرور بتکتا ہے, اور ایسی بہت ساری ویڈیوز آتی رہتی ہیں, ہر تھوڑے دن کے بعد ایک ویڈیو. عید کے دنوں میں تو بہت زخمی ہوا, بہت زیادہ زخمی ہو گئے, بہت زیادہ, کسی گائے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. بالکل ایسے ہی ہے. جانور آپ کا زخمی ہوتا ہے, بچے زخمی ہوتے ہیں. آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں, اس کو ایک ماحول تو دیں جو پہلے ہوا کرتے تھے. پہلے بھی لوگ, یہ نہیں ہے کہ سب گھروں, سب کے سہن والے گھر میں, پہلے بھی چھوٹے گھر میں بھی تھا, لیکن کیا تھا, گلی میں باندھتے تھے, اس وقت بھی اسی طرح سے تھا. اس میں لا کے باقاعدہ بھالو مٹی ڈلتی تھی, اور اس مٹی کے اوپر وہ جانور لا کے بٹھا دیے جاتے تھے. بعضے لوگوں کے جو ان کے بڑے گھر تھے تو کہہ دیتے تھے پڑوسی سے رواداری بہت تھی, لا ہمارے یہاں باندھتے تھے, اور سب مل کر کے اس کی دیکھ بھال دونوں گھروں کی. دیکھیے یہ اب ہمارے یہاں رواداری بھی کم ہوئی ہے, بہت زیادہ کم ہو گئی. اچھا پہلے عید پہ تو یہ تھا نا کہ سلسلہ لوگوں کے آنا جانا ملنا جلنا بھی بڑا اچھا تھا, کھانے پینے کا سلسلہ. اب تو صرف ایک چیز رہ گئی ہے, رات ہوگی, رات جاگے گی اور رات کو پارٹی شروع ہوگی, دن بھر سب آندے پڑے رہیں گے. تو یہ کیا عید کا دن کو تو کے اندر عید کا دن تو اب نارملی سونے کے لیے ہوتا ہے, جس سے گائے کٹوائی اور باندھا, اور اس کے بعد جو انٹا غفیل ہوا ہے پھر وہ رات کو اٹھتا ہے. اب رات کو وہ پھر سیخیں نکل آتی ہیں, اور پھر وہ پارٹی وہ پارٹی سے شروع ہو جاتی ہے. بالکل نارملی تو عید کا دن جو ہے بھائی وہ میٹھی عید سونے کے لیے ہوتی ہے. بقرعید قربانی کے بعد. ہمارے یہاں میٹھی عید پر ہم اپنے بچپن کے لڑکپن کو یاد کرتے تو مہمانوں کا اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کا تاتا بنا ہوتا تھا. بالکل پورا ڈرائنگ روم میں ایک آ رہا ایک جا رہا, اور ہر وقت 7-8 مہمان بیٹھے ہوتے تھے. نمکین پکوان بھی رکھے ہوتے تھے, اور میٹھی بھی سوئیاں بھی ہوتی تھی. اور اچھا اس میں تو یہ ہوتا تھا کباب, اور یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھی, زیادہ فوراً کلیجی بنا کباب, کلیجی اور چمڑی کباب وغیرہ بن گئے, کچے قیمے کی ٹکیاں بن گئی. تو یہ کھانے کا بڑا اہتمام. اچھا اس کے کھانے الگ تھے, بقرعید کے کھانے الگ, میٹھی عید کے کھانے الگ. اچھا ہمارے ہاں یہ تھا کہ ہمارے دادا جو تھے وہ بڑے تھے خاندان کے, تو ہمارے ہاں عید کے دن کم از کم 100-150 مہمان ہوتے تھے, اور ہر گھر سے 25-30 لوگ لازمی. ایک فیملی, بڑی فیملیز, ایک کسی کے 8 بچے, کسی کے. اب وہ فیملیز بھی چھوٹی ہو گئی, اور وہ میل جول بھی اس طرح کا نہیں رہا. پھر لوگ جو بیٹھک اٹھک تھی وہ بھی ختم ہو گئی. پھر جیسے اب یہ کیا ہے کہ پرائیویسی پہ بہت زیادہ زور ہے. اچھا یہ وہ سمجھتے ہیں ماڈرنزم ہے,
میں ماڈرنزم وہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جدید سہولیات ہیں اور جدید ٹیکنالوجی وہ جدیدیت ہے، لیکن آپ کا سوسائٹی، آپ کا کلچر، آپ کی ویلیوز اس کو انٹیکٹ رہنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. میری اگر آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، جو اشرافیہ کا جو طور طریقہ ہے اسی انداز میں رہنا چاہیے. اس کو اس طریقے میں نہیں جانا چاہیے کہ جیسے آج ایک نودولتیوں کے درمیان ایک اچھا اور ایک سیکنڈری لینگویج کا سہارا لیتے. میں سب سے زیادہ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے، میں اپنے پروگرام میں بھی سیکھو سکھاؤ میں بھی میرے مہمان اکثر آتی ہیں، اور خواتین بھی اور مرد بھی، جن کے ساتھ اردو کی مشکلات ہوتی ہیں، ان سے ہی کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بولتے کہنے دیکھیے جی آپ اردو کریں گے زیادہ، میں کرتے جائیے، آپ انگریزی میں استعمال کیجیے، ہماری اردو میں وسعت بہت ہے، بہت ساری چیزیں سب ہو چکی ہے، لشکری زبان ہے، اس میں لشکر آ رہا ہے، انگریزی کا لشکر بھی ہے، پرتگالی لشکر بھی ہے، اور ترک لشکر بھی ہے، سارے الفاظ کے لشکر موجود ہے. تو لشکری زبان میں ہم تو سمجھ لیں گے، لیکن جب عام فہم انسان کو نہ سمجھ میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اچھا، ہمارے جو ویور ہیں نا وہ ہیں ہمارے جو ہمارے ایکچوئل دیکھنے والے ہیں وہ ہیں جو انگلش سے تھوڑا سا دور ہیں، کیونکہ کلچر میں رہتے ہیں. بچے پڑھنے والے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئرز بھی انہی میں سے نکل رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ عام فہم لینگویج جو ہے نا وہ ہماری اردو ہی ہے. اور جتنا ہم اچھی بات اردو میں کہہ سکتے ہیں نا اتنا اچھا جملہ، ایک تو دیکھیں مزاح جو ہے نا وہ پنجابی کا ہے. کیا بات، جو جگت پنجابی میں جو جگت پنجابی میں لگتی ہے نا وہ اردو میں. اچھا، اردو کا الگ اسلوب ہے، اردو کا طرز مزاح کا اسلوب الگ ہے. یعنی آپ دیکھیں مشتاق احمد یوسفی کو ہنستے ہنستے آدمی لوٹ پوٹ، وہ انور مقصود کو سنتے سنتے لوٹ پوٹ. ایک کال نکل گئی، چلے کوئی بات نہیں، ہم پھر لے لیں گے. آ جائیے آپ ہمارے پاس کال پہ، ہم آپ کی کال سننے کے لیے تیار ہیں. تو ہر زبان کا اسلوب ہے. اب ہر لینگویج جو ہے نا اس میں، اب اردو میں مزہ یہ آتا ہے کہ سب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ اسکالر ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ ایک ریڑی والا بھی ہے نا، وہ کوہاں کچھ بھی کام کر رہا ہے، وہ مزدور ہے، اس کی اردو سمجھ میں آ رہی ہے. انگلش ایک سرٹن ایک وہ ہے، ایک اسٹیٹس بن گیا ہے، لیکن وہ اس کی ایک لمیٹڈ سرکل ہے، ایک کلاس ہے بس، وہ اتنا محدود دائرے کی بات اور اس کو وسیع دائرے میں کرنا چاہتے ہیں. اچھا، میں نے پاکستان سے باہر جا کر کچھ 17-18 کنٹریز جانے کا میرا اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا کہ گنتی کے چند ممالک میں انگریزی کا استعمال ہے، اور کن میں ہے جو برطانیہ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا. باقی جب ہم فرانس یا ادھر، میں رشیا جب پہنچا تو ان کے کمپیوٹر پہ کسی میں انگریزی لکھی ہوئی تھی. میں نہیں کہتا انگریزی نہ ہونی چاہیے، لیکن انگریزی انگریز کے ساتھ. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار، یا پھر اردو لکھ دیتے ہیں ہمارے میسج باکس میں. میں نے کہا دیکھیے انگریزی انگریز کے ساتھ، جو یا جس کو بیچارے کو نہیں سمجھ میں آ رہی، چلو میں اردو، میرا ہم وطن ملے تو اچھا آپ یہ دیکھیے گا، خوبی کی دیکھیے گا ہماری پاکستانی خوبی. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے امریکن یا برٹش اسکول ڈھونڈتے ہیں، اور اگر ہم برطانیہ چلے جائیں تو اسلامی اسکول ڈھونڈتے ہیں. اچھا، اور اگر ہم یہاں سے کہیں کسی اور ملک میں چلے جائیں تو پاکستانی ڈھونڈتے ہیں، یار اردو بولیں گے کتنا اچھا لگے گا، کتنا اچھا لگا اردو، کیا پنجابی بولو تو اچھا لگ رہا ہے. تو وہ دیکھیں نا اپنائیت کا احساس. تو آپ اپنائیت ڈھونڈتے ہیں، اور جو اپنے مل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں خیریت کا احساس لاؤ. اچھا، میری امی رائٹر تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. امی بھی رائٹر تھی، بھائی بھی رائٹر ہیں، دادی میری آتھر تھی، نانا، خالہ ماموں ننیال پورا. اچھا، امی ہماری، آپ کے دادا بھی ان کا نام بھی بڑا نام رکھتے. بالکل، دادا کا انڈسٹریز میں بہت نام تھا، اور پاکستان میں گارمنٹس کو انڈسٹری کا درجہ ہمارے دادا نے دلوایا تھا، رشید نظامی. تو وہ ایک بہت پرانی ساری چیزیں، بہت زیادہ اچھے خانوادے سے ہم لوگ، بڑا طبیعت خوش ہوتی ہے. امی، چھوٹا بھائی، بڑے بھائی، میں، ہمارے گھر میں ہم 4 رائٹرز. تو ہم جب بات کرتے ہیں، خیر ہمارے ہاں امی نے بہت اچھی ہماری تربیت کی. ہماری تربیت اصل میں کی امی نے. پاپا امریکہ میں تھے تو پاپا سے اتنا زیادہ، ظاہر ہے ایک شخص جب دور ہوتا ہے تو اس سے اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہوتا. اچھا، امی 24/7. تو ہم لوگوں کے اندر جو اردو، وہ امی کے پاس سے آئی، کیونکہ پاپا پنجابی اور امی امروہے کی. تو امی نے جو ہمیں اردو سکھائی نا، وہ اب بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو مستعمل ہیں ہی نہیں. عام گھروں میں وہ لفظ استعمال بات کرنے میں ہوتے ہی نہیں. انفیکٹ ان متروک ہو گئے. متروک ہو گئے، یا اس کو ہم جس طرح گئے. اچھا، پھر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو نئے شامل ہو گئے، جو جدت آ گئی اردو میں. وہ سب چیزیں ایک
نیا پہلو نظر آ گیا اردو کا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو الگ طرح سے تھیں. اب بچے ہیں بزنس کر رہے ہیں, ان کی لینگویج وکیبلری بالکل الگ ہے. ہم لوگ گھر میں بات کر رہے ہیں, وکیبلریز الگ ہیں. اچھا پھر ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں کیونکہ بقرہ عید کا بقرہ عید کے ٹاپک سے ہم لوگ کہاں چلے گئے. بالکل. اب معاشرے میں ہم کس طرح سے سدھار, ہم ابھی تک جو بات کر رہے ہیں وہ صرف سدھار کے بارے میں کر رہے ہیں, لیکن جو سدھری ہوئی چیزیں ان میں کیا ہے, ان میں ہے ایک رونق. جو اب عید کی رونق ہے وہ پہلے وہ والی رونق ہوتی نہیں تھی. اب نہیں. پہلے کیا تھا کہ جانور آیا, ماشاءاللہ اس کو لے کر آئے, احترام و محبت سے باندھ دیا کیونکہ یہ عبادت ہے. ہاں, اب بچوں نے کیا کیا, اس کو بچے لے آئے دوست بنا لیا بچوں نے, اس کا تماشا بنایا. اب وہ دوست تو دوست ہے, وہ تو ہم جب ایک اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بیسٹ فرینڈ کی کو کوئی عزت نہیں کرتا. یہ تو ایک کیلنڈر بنا ہوئی ہے, شوخی ہے. یہ تو ایک سرٹیفائیڈ بات ہے نا کہ جی آپ نے دوست کی عزت نہیں کرنی. تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو دوست بنا لیا, اس کو لے کے گھوم رہے, گلے میں ڈالا ہوا ہے. اب لٹرلی میں نے ابھی چاند رات تھی, یہ اس پہ عید سے جو پہلی رات تھی, ہم اس کو چاند رات ہی کہتے ہیں. ہاں جی, ہمارے یہاں. ہاں, تو ایک بچے کو میں نے دیکھا, اس نے بکرا ایسے کر کے یہاں ڈالا ہوا, اور وہ بکرا لے کے گھوم رہا تھا. میں نے کہا بات سنو, یہ بکرا تم سے بڑا ہے؟ تو کہہ رہا میرا دوست ہے, یہ تھک گیا, میں اس کو گھر لے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا تو یہ تھک کیسے گیا؟ چلایا بہت, وہ دور تک چلے گئے تھے, تو وہ نا بیٹھ گیا تھا. میں نے کہا تو وہ تم نے اس کو پانی پلایا؟ ہاں آنٹی پلایا ہے. میں نے کہا اچھا بات سنو, اس کا قربانی کا گوشت دو گے ہمیں؟ تو کہہ رہے آپ کے یہاں گائے ہو رہی ہے, ہم دونوں سوئچ کر لیں گے. بچے بہت تیز. ہاں, مجھے کہہ رہے آپ گائے کا گوشت دے دیجیے گا, میں آپ کو اس قربانی کا گوشت دوں گا. تو وہ بچوں نے اس چیز کو, ان بچوں کو پتا ہے, بچوں کو ہر چیز کا معلوم ہے. آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, آپ کو اسمارٹ فون نے اتنا اسمارٹ کر دیا ہے کہ آپ کو آج کے دور کے بچے کو وہ باتیں معلوم ہیں جو ہم نے انٹر میں جا کے یا کالج میں یا ہم نے یونیورسٹیز میں پڑھی. وہ بہت سارے حقوق و فرائض جانتے ہیں لیکن ابھی فرائض پہ نہیں جاتے, وہ حقوق پر چلے جاتے ہیں اور اپنے حصے کی بات لے آتے ہیں. یہ والی بات تو انسان کی فطرت ہے نا, کہ اپنے بارے میں سوچتا ہے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں, آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں لوگ کیا کہیں گے. نہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا جواب دینا ہے. اچھا, یہ ایک اور بھی مجھے بھی کل ایک سوال آیا تھا کہ شرعی عذر اور شرعی حقوق کے حوالے سے, تو میں نے کہا بات سنیں, آج تو بچہ بھی, ابھی آپ نے میری تائید کر دی اس بات کی, میرے ذہن میں وہی پیچھے ریکال ہوا. تو میں نے کہا ایک کلک پر سب کچھ آ جاتا ہے کہ آپ کی ایک عورت کے حقوق کیا ہے, بالکل ایک عورت کے فرائض کیا ہیں. اور میرے خیال میں کوئی دیہاتی سے دیہاتی بھی, اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا بیسک رائٹس اور بیسک ڈیوٹی کیا ہے. میرے خیال میں تو وہ شاید وہ طنز پر چلا گیا معاملہ. میں بات کہتا ہوں کہ دوہرا دوں اپنے سامعین کو بھی, اس وقت آپ سن رہے ہیں FM 88.6 آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر, اور پروگرام عید الاضحیٰ کے تیسرے دن کا اس وقت ہم حاضر خدمت ہے لائیو. اور ہمارے ساتھ ہیں نس خالد صاحبہ, اور بڑی اچھی ان سے گفتگو ہو رہی ہے, بڑی شگفتگی ہے, بڑی آج بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ. ایک کال لیتا ہوں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم سہیل بھائی. وعلیکم السلام. منصور علی بات کر رہا ہوں. جناب منصور علی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. پروگرام سن رہے ہوں گے یقیناً. مہمان کو بھی جی ہاں بالکل سن رہا ہوں میں, اور آپ کی ایک ایک بات سن رہا ہوں میں بھائی. جزاک اللہ. اور ہمارے مہمان کو بھی سلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا سہیل بھائی, میں یہ بول رہا تھا کہ جب ہماری پہلے قربانیاں ہوتی تھی نا ہماری یہاں جی, تو سہیل بھائی اس گوشت کا ذائقہ الگ ہوتا تھا. اچھا بالکل ہے. ہاں اچھا, ہو سکتا ہے جانور میں اب جینیٹک بریڈ میں کوئی فرق آیا ہو سکتا ہے, یہ وجہ. ہاں نہیں وہ ایسا نہیں ہوا سہیل بھائی, اب جو ہے نا نیتوں پہ فرق آ گیا. ہاں ہاں ہاں. اور دوسری بات یہ کہ اسپرٹ کا فرق, اتنی نمائش ہو جی کھاوا نہیں ہوتا تھا. ہاں ہاں, جو آج ہوتا ہے تو اس کے قربانی ہوتی ہے سہیل بھائی. ہاں کچھ اس کے دیتے تھے اور اسی کے جاتا تھا, اور اس کے بہت اچھی بات,
بالکل جی ہاں. آج میریاں قربانی ہو رہی ہے, آپ میریاں بھیج رہے ہو, اور آپ کی قربانی ہو رہی ہے, میں آپ کے بھیج رہا ہوں. ہاں ہاں سمجھے, یہی ہو رہا ہے نا افضل بھائی. جی جی جی. تو وہ گوشت میں سے وہ برکت بھی ہٹ گئی, وہ ذائقہ بھی ہٹ گیا, اب نمائش ہو گئی, ہاں دعویٰ ہو گیا. اللہ رحم کرے, اللہ یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جی آپ کی آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے نا بہت زیادہ. آواز بریک ہو رہی تھی. جی پورا پروگرام سن رہا ہوں سہیل بھائی بڑی خاموشی سے. جزاک اللہ. اب بڑی یہی تو ہمارے آپ کی انرجی دکھاوا ہو گیا ہے. بے شک بے شک بے شک. اب مارکیٹوں میں لے کے گھوم رہے ہیں. ہاں فرجانی ٹو بالکل ہے. ہاں ہمیں میری گلی میں 7 جانور ہیں. جی 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 ماشاء اللہ. ان کو جی قربانی. جی جی. اچھا گوشت آیا میری 2 جگہ سے. ہاں ہاں جی نہیں ہے, میں ماشاء اللہ بہت ہے میرے لیے. جی ٹھیک نا, اور شکر الحمدللہ کہ میری یہاں قربانی کا گوشت ہے میرے لیے. ہم 2 میاں بیوی ہیں, ہمارے لیے بہت ہے. ماشاء اللہ. اب جن کے گوشت آتے ہیں نا سہیل بھائی, جو جی. حق ڈالیں وہ بھی آج کل پتہ کیا کر رہے ہیں, ہاں یہاں سے بھی آ جائے, وہاں سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, اوہ تو وہ بھر رہے ہیں. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. حالانکہ اتنا کھا نہیں رہے, نہ کھا سکتے ہیں. وہ دیکھیں گوشت خراب ہو جائے گا. ہاں 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 تو بھائی آپ کیا نام ہے نا, اگر کوئی دینے آ رہا ہے آپ اس کو بول دیں گے نہیں ہمارے یہاں ہو گیا, آپ کسی اور کو دے دیں گے. آپ لینے آپ کسی اور کو آگے کر دیں. ہاں یہ بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی بات کہی, ہے بہترین. نا, لیکن یہاں تو جا. میں سب دیکھ رہا ہوں. ہم شکر سے یقین کریں, دل کی وسعت, دل. ہاں ذائقہ علیحدہ ہوتا تھا جو قربانی ہوتی بے شک بالکل اچھی بات کہی آپ نے, ایک بار اچھا نقطہ اٹھایا. آج تو ہم بالکل بھائی ہم کھا رہے. بے شک. تھینک یو بھیا, جزاک اللہ. پہلے میں تھینک یو. آپ سنیے گا, دل کی وسعت یعنی قلب, وسعت قلب کو کی نشاندہی کی کہ لوگ. میرے یہاں ایک کام کرنے ایک بنگالی خاتون آیا کرتی تھی, اور کافی عرصے ہمارے یہاں بڑی طویل عرصے سے, لیکن اس کی ایک ہیبٹ تھی کہ وہ یہ کہ جتنے اس کے گھروں سے ملتا تھا ایک بوری بھر جاتی تھی. اور مزے کی بات یہ ہوتی تھی وہ بوری لے کر گھر نہیں جاتی تھی, وہ بوری لے کر سیدھی بستی جاتی تھی. اچھا یہ میں نے ایک دفعہ بوری بڑی ہو گئی تو میں نے کہا لاؤ تمہارے گھر گاڑی سے ہم ڈراپ کر دیتے ہیں. میں نے کہا ہمارے گھر کا فرد ہے, یہ بھی کام والی نہیں. اس سے کہا پہلے بستی لے چلے. بستی لے کر اس نے ایک اپنی اتنی چھوٹی سی پڑیا گھر لے گئی, باقی سب بستیاں مار دی. کہنے لگی یہ غریب ہے, یہ پہلے حقدار ہے. یہ پہلے حقدار ہیں, بالکل صحیح بات. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. ہاں محمد خان صاحب کیا حال ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سہیل صاحب کی آواز سننے کو ملی. بڑی بات ہے. میں تو گھر میں بس مسلسل یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ جلد از جلد سہیل صاحب کو صحتیاب کرے, آمین, تاکہ وہ پھر ہمارے بیچ آئے. اور ہماری پیاری قابل عزت قابل احترام بہن کو شو میں خوش آمدید. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بھائی آپ کا. جی اچھا, عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات ہے. جی تو ایک وقت تھا, ایک دور تھا جب ہم لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر آتے تھے, کچھ دیر بعد جو ہے نا ہر طرف سے پلیٹ آنا شروع ہو جاتی تھی. اب ہمارے پڑوس میں ایک بندے نے 3 جانور لائے, ذبح کیے, اور ان 3 جانوروں کو کور کرنے کے لیے ایک بڑا ڈیپ فریزر لیا ہے. اچھا 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 اچھا. اور اس میں انہوں نے وہ جو باہر بندی تھی ہاں جی. تو بات یہ ہے نا سہیل صاحب, میٹ کا ایک ٹائم ہے. وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ میٹ کھاؤ یا بھوسا کھاؤ, مثال ایک ہوتی ہے. کیونکہ ہر چیز کے ایک لمٹ ٹائم ہے نا, اس کے بعد آپ اسے یوز کرو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو ایسے ہی ہوگی جیسے آج کل بچے وہ جو دیکھیے قربانی کا گوشت نا رسول پاک سے کی حدیث ہے, انہوں نے بی بی فاطمہ سے ارشاد فرمایا, بی بی فاطمہ نے سوال کیا تھا کہ قربانی کا گوشت کب تک کھایا جا سکتا ہے, تو رسول پاک نے ان کو بتایا کہ عید کا قربانی کا گوشت اس قربانی سے لے کے
اگلی قربانی کی اگلی عید کی نماز تک جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. نماز کے بعد آپ کو وہ کھانے ہاں وہ پورا سال آپ کا ہے. لیکن اب جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اب جو گوشت آ رہا ہے, جو اب جو بریڈ ہے, جو ان کو کھانے کو جو جانوروں کی خوراک ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ پورا سال وہ گوشت رکھ سکیں. بہتر ہے کہ بانٹ دیں, حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے, اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور 3 حصے کرنے, ایک غریب کا, ایک رشتہ داروں اقربا کا, اور دوسرا اپنا, تیسرا اپنا. میں کل گیا تھا ایک وکیل صاحب کے گھر. جی جی. تو وہ باجی نے مجھے عید سے پہلے سے کال کرنا شروع کر دی تھی کہ بھائی آپ ضرور آنا. جی جی جی. تو میں جب گیا ہوں ان کے گھر, جی, انہوں نے جو بیل ذبح کیا وہ تقریباً 4-5 من کا تھا. اور باجی نے پتہ کیا بولا کہ میں نے کہا باجی اس سے کچھ نکالنا. کہتے ہاں 1 کلو نہاری نکال لو, 1 کلو بونگ نکال لو, اور 1 کلو قیمہ نکال لو پورے جانور میں. اچھا, یہ 3 کلو نکال کے اوپر کچن میں رکھ دینا. اور ان سے پوچھ لینا اگر انہیں بسنتے بنانا آتے ہو تو بسنتوں کے لیے جو ہے نا 1 کلو گوشت بنوا لینا, اگر نہیں آتے ہو تو رہنے دو. اچھا, میں نے جب کسائی سے بولا, اس نے بولا بالکل بنا دوں گا. اچھا, پھر بقیہ گائے کا کیا کیا؟ کے دے دیے. تو ٹوٹل جانور میں 4 کلو گوشت باجی نے اوپر کچن لے گیا, اور باقی سارا گوشت اس نے بولا مکس کر دو. جب میں نے مکس کیا دیو گوشت, مجھے کہا کہ یہ طرح تمہیں سارا تولتے رہو, اس کے پیکٹ بنا لو. جب سارے پیکٹ بنائے تو اس نے رشتے داروں کے, بانٹنے والوں کو, سب کو یکسر شوپر بنا کے رکھے. اور ایک بوٹی بھی اوپر لے جانے نہیں دی, اور وہاں گیٹ پہ کھڑی ہوئی مجھے بولی ہے لائن سیدھی کر لو اور سب میں بانٹ دو. تو جب سب میں بانٹا میں نے اس سے 4 تھیلی الگ کر لی. تو پتہ ہے باجی نے کیا بولا, محمد خان یہ 1 تھیلی آپ کی, یہ 3 کس کی ہے؟ تو میں نے جب انہیں بندے کے بتایا, میں کہا باجی نے کہہ رہے آپ پھر سے یہ لے جاؤ. میں کہا کہ ایسا نہ ہو چاروں تم اکیلے لے جا رہے ہو تو یہ نہ سب نے دیا, چاروں خلق خدا کے لیے. اصل میں تو قربانی کا یہی مقصد ہے نا کہ آپ جن کے ہاں نہیں ہوتا, جن کے ہاں اصل میں نہیں صرف یہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوتی, جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے نا ان کے ہاں آپ نے گوشت دینا ہے. ایکچوئل ان کے لیے ہے قربانی. جی. تو انہوں نے, میں نے ان کو بولا بھی کہ باجی ایک ران اوپر رکھوا دوں. جی. بولتے نہیں, یہ میں نے فریزر کے لیے نہیں دیا, ہم تو ایسے بھی 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھتے ہیں. اور 3 دن بعد تازہ جو ہے نا 1 دستی لے آئے یا ران لے آئے یا بچیا کا گوشت 1-2 کلو لے آئے, وہ فریج میں نہیں رکھتے ہم لوگ. بہترین بات, کیونکہ فریج کا گوشت ہم لوگ نہیں کھاتے, تازہ گوشت کھانے کی عادی ہے, تو بڑی بات ہے. اس میں جی باجی آج میں رکشہ چلاتا ہوں, جاب کرتا ہوں, پارٹ ٹائم رکشہ چلاتا ہوں. اور جاب آپ جو کرتے ہیں نا وہ بہت بڑے گھر میں کرتے ہیں, آپ بڑے گھر میں کرتے ہیں, وہ بہت بڑا نام ہے, مجھے لے لینا چاہیے. تو راشد مناز کے گھر میں کام جاب کرتے ہیں. جی, کتنے بڑے گھر میں 2 جگہ جاب کر رہا ہوں. ان کی والدہ, وہ جو خاتون نے بات کی, وہ اس سے پتا چل گیا نا کہ کس خاندانی ایثار اور قربانی کا جذبہ, اپنے بیٹا جن کے گھر سے گیا ہوں. بڑی بات, کیا بات ہے. اچھا جی. تو باجی بات یہ ہے کہ میں جاب بھی کرتا ہوں, پارٹ ٹائم رکشہ بھی چلاتا ہوں. جی. اس کے باوجود میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 1 کلو بچے کا گوشت خرید سکوں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج کل تو مرغی کا گوشت لینے جاؤ تو وہ بھی 1000 روپے تک پہنچ گیا ہے. 800, 850, 850 روپے کا گوشت ہے. جی ہاں, پڑ جاتا ہے. مہنگائی نے کمر توڑ دی نا, مہنگائی بہت, مہنگائی نے کمر توڑ دی. جی ہاں, ہم تو تھوڑے سے نظر ثانی کریں. جی. اپنے طرف جی. میں کہتا ہوں کہ قربانی پانی ہے صرف نازم آباد 4 نمبر میں. جی. ایک گھر ہے, اس کو ہم لوگ حویلی کہتے ہیں. جی. اور 25-30 جانور وہ ہر سال
मुसाहिबा करते हैं। अच्छा, वेरी और आप यकीन करेंगे बाजी, रेंजर और पुलिस उनकी हेल्प के लिए खड़ी होती है और इतनी लंबी लाइन है, और वो काटते जाते और बांटते जाते, काटते जाते और बांटते जाते। बड़ी बात है, बड़ी बात। तो मैं कहता हूँ बंदा जब कुर्बानी करता है जी, तो अल्लाह के नाम पे जब बांटना है उसमें फिर ऊंच नीच नहीं देखे, बिल्कुल सही, सबको यकसा दे दे जी, और अपना गिरबान साफ कर। बहुत अच्छी बात, थैंक यू भैया, आज बहुत अच्छी प्यारी बातें हुई आपकी, बहुत इंफॉर्मेटिव बात भी की है जी, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो ये थे हमारे आखिरी कॉलर, हमने अब कॉल न ले सकेंगे, वक्त का दामन सिमट गया, बिल्कुल इतना तंग हो गया कि बस हम चंद जुमले, जो इख्तितामी जुमले, अलविदाई जुमले, और उम्मीद करेंगे कि अगला कोई सेशन बहुत सारा जो माशरती हवाले से या तंज़ो मिज़ा के हवाले से, जो हमारे यहाँ जो मिजाज के हवाले से, रवैयों के हवाले से कोई सीखो सिखाओ प्रोग्राम है इंशाल्लाह। तो कुछ आपका आखिरी पैगाम हमारे सामीन नाज़रीन के लिए, और मैं करूँ इख्तिताम। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि सबने अपनी कब्र में जाना है, तो ये सोचना या ये कहना या ये देखना छोड़ दें कि दूसरा क्या कर रहा है, अपने अमाल को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं ताकि हमारा मुआशरा तरक्की कर सके और हमारी आने वाली जनरेशन में अभी जो गफलत और बेराह रवी का शिकार होना शुरू हुई है, वो सीधे रास्ते पर आ जाए, सिराते मुस्तकीम। बड़ी प्यारी बात, इसके अलावा और दुनिया में कुछ नहीं है। बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह किसी नशिस्त में और सी बहुत सारी बातें होंगी। यहाँ से लेंगे हम इजाज़त, कल इंशाल्लाह प्रोग्राम सीखो सिखाओ में उसी तरह से सीखने सिखाने की बातें लेकर हाजिर होंगे, नए मेहमान के साथ, नए उन्वान के साथ। और इस ईद के पैगाम पर खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए और खुशियाँ बांटिए। यहाँ से लेकर हम इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।